बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगाने की धूम चल रही है और ये बात कुछ और ज़राए की तरफ से भी आई है, हुकूमती ज़राए की तरफ से भी आई है, लेकिन इस वक्त इसका ढिढोरा पीटा जा रहा है पीटीआई की तरफ से। इसके लीडर, इसके एमएनए, इसके कारकुन, इसका सोशल मीडिया अपनी महफ़िलों में किसी जुडिशल मार्शल लॉ का ज़िक्र कर रहे हैं, जिसके नतीजे में 2 महीने के अंदर अंदर, ये टाइम भी उन्हीं का दिया हुआ है कि 2 महीने के अंदर अंदर पंजाब में और वफाक में पीटीआई की हुकूमतें कायम कर दी जाएंगी अदालती फ़ैसलों की रूह से। और ये ख़बरें हुकूमत तक भी पहुंची हैं और इदारों तक भी पहुंची हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और वो जो एक दो तरफ़ा पैगामात का तबादला हुआ था, वो सिलसिला रुक गया है और अब यकतरफ़ा ट्रैफिक चल रही है और पैगाम ये दिया जा रहा है कि हम तो ये सब कुछ करने वाले हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। तो लेकिन इसका आगाज़ कहाँ से होता है? मैं इसका आपको एक डॉन अखबार की थड़ा रिपोर्टिंग, थड़ा जर्नलिज़म का अहवाल बयान करना चाहता हूँ। डॉन अखबार पाकिस्तान का सबसे मुवक्कर अंग्रेज़ी अखबार था। जिस तरह उर्दू अखबारों में नवाए वक्त की एक बड़ी वक़्त हर दौर में रही है, इसी तरह अंग्रेज़ी अखबारों में डॉन की वक़्त हर दौर में रही है। लेकिन जब से डॉन पीटीआई को प्यारा हुआ है, और ये इस बात को तकरीबन 1.5 या 2 साल हो गए हैं, इसकी सहाफ़त का मेयार इतना गिर गया है कि अगर इसकी मिसालें दूँ तो ये प्रोग्राम सारा उसी पर ख़र्च हो जाएगा। इसकी 6-7 मेन लीड स्टोरीज़ की तरदीद हो चुकी है, रिबट्टल आ चुका है, वो यानी कि उल्टा इनके गले का हार बन गई। लेकिन इस अखबार की इंतज़ामिया को, मालकान को शर्म नहीं आई और इसका मियार इस हद तक गिरा है कि इसने नवाज़ शरीफ के जलसे की रिपोर्ट जो की थी, जो रिपोर्टिंग की थी, आपको याद होगा पिछले साल जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए और लाहौर में उन्होंने एक बहुत बड़े जलसा आम से खिताब किया, उस जलसे की रिपोर्ट तमाम अखबारात ने की, लेकिन वाहद अखबार डॉन था जिसने एक अजीब तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की और ये कहा कि इस जलसे में नंबर 1 तो कोई जोशो खरोश ही नहीं था, यानी कोई नारे नहीं लग रहे थे। ज़ाहिर है अब टीवी पर उस जलसे को पूरे मुल्क ने देखा और उसके बाद डॉन अखबार की ये रिपोर्टिंग कहाँ खड़ी थी कि उस जलसे में कोई जोशो खरोश नहीं था। और दूसरी बात जो इससे भी हैरतनाक थी वो ये थी कि जलसे में लाहौर का कोई आदमी शरीक नहीं हुआ था। यानी इस रिपोर्टर ने, डॉन अखबार के रिपोर्टर ने, जलसा आम में शरीक तमाम लोगों के चेहरे देखकर फिर कोई ज़ंबील निकाली, कोई कैलकुलेटर निकाला, कोई फॉरेंसिक मशीन निकाली, कोई कंप्यूटर ऐसा निकाला जो अभी तक ईजाद ही नहीं हुआ, और उस कंप्यूटर ने बता दिया कि इनमें से कोई आदमी भी लाहौर का रहने वाला नहीं है। तो ये डॉन अखबार की थड़ा रिपोर्टिंग का अहवाल है। अब दूसरी वारदात जो उसने की है, अब ताज़ा वारदात जो उसने की है और जिस पर ये जुडिशल मार्शल लॉ का इन्हिसार है, वो उसने हेडिंग लगाई जिसमें ये लिखा कि ऑडिट रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों में धांधली की गई। पीटीआई के उम्मीदवारों ने ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जितवा दिए गए जिनके वोट पीटीआई के उम्मीदवारों से कम थे। और हेडिंग में और इंट्रो में ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया गया। और नाज़रीन, आपको फिर देखकर ये हैरत हुई होगी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर उस पर प्रोग्राम करता है, शो करता है और मेहमानों को बुलाया जाता है और इस रिपोर्ट पर कि ये ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, हालांकि ऐसी किसी ऑडिट रिपोर्ट का कोई कहीं वजूद नहीं है। और ये एक बड़ी गहरी साजिश है। ये ऑडिट रिपोर्ट पीटीआई के दफ्तर में डॉन के रिपोर्टरों की मौजूदगी में तैयार की गई। और किस्सा सिर्फ इतना है कि एक एनजीओ है, नामालूम किस्म की एनजीओ है, पत्तन, 3 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, कितने लोग होंगे, और ये एनजीओज़ किसके लिए काम कर रही हैं आपको इल्म में है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसा से इन एनजीओज़ का एक शोरा है जो फ़ंड लेती हैं और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करती हैं। चलिए इसको छोड़िए कि पत्तन तंजीम का एजेंडा क्या और ये काम क्या करती है। इसने अपना एक सेक्शन बनाया है जिसका नाम है ऑडिट 38, यानी कि गोया कि ये एक तंजीम है जिसका नाम, ज़ैली तंजीम है जिसका नाम है ऑडिट 38। तो ऑडिट 38 ने एक बयान जारी किया है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा, ये एक अलग सवाल है, इस पर हम बात नहीं करते। लेकिन
اس رپورٹ میں، اس خبر میں پتن نامی این جی اوز نے اپنی ذیلی تنظیم یا اپنے کسی شعبے آڈٹ 38 کے تحت کے ذریعے یہ الزام لگایا ہے کہ ان سیٹوں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے اتنے ووٹ لیے تھے اور مسلم لیگ کے امیدواروں نے ان سے کم اور اتنے ووٹ لیے تھے، لیکن مسلم لیگ کے امیدوار جتوا دیے گئے۔ یہ ہے وہ آڈٹ رپورٹ۔ یہ آڈٹ رپورٹ نہیں ہے، آڈٹ 38 رپورٹ ہے۔ آڈٹ 38 نامی تنظیم یا سیکشن کی رپورٹ ہے، اس کا الزام ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس کا بیان ہے، جس کو ڈان نے اپنے تھوڑا جرنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خبر کو یعنی ایک آڈٹ رپورٹ کا نام دیا۔ جو بھی سرخی پڑے گا اب وہ گمراہ ہو جائے گا، اسے لگے گا کہ پتہ نہیں آڈٹ بیورو آف پاکستان نے آڈٹ کیا ہے، یا کسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آڈٹ کیا ہے، یا اقوام متحدہ کی کسی ایجنسی نے آڈٹ کیا ہے، یا یورپی یونین کے کسی مبصرین مشن نے یہ آڈٹ کیا ہے۔ حالانکہ نہ کسی نے آڈٹ کیا، نہ کوئی آڈٹ ہوا، کسی جگہ آڈٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بیان ہے جس کو آڈٹ 38 نامی سیکشن یا تنظیم سے منسوب کر کے اسے آڈٹ رپورٹ بنا دیا گیا، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نے جو کیا وہ تو کیا۔ قومی پرنٹ میڈیا نے بھی شاید احتیاط کا مظاہرہ کیا، لیکن ٹی وی چینلز پر اس رپورٹ پر مباحثے ہوئے، ٹی وی ٹاک شو ہوئے، پروگرام ہوئے، اور عنوان یہ تھا کہ آڈٹ رپورٹ آ گئی، جیسے الیکشن کمیشن نے کوئی آڈٹ کا کوئی کمیشن بنایا تھا، یا کسی عالمی ادارے نے کمیشن بنایا تھا، یا کوئی عدالتی کمیشن تھا جس نے آڈٹ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ دے دی ہے۔ تو یہ ڈان نے ایک تھرڈ کلاس اخبار کا کردار ادا کیا ہے۔ اس قسم کا بیہودہ، ولگر اور گھٹیا کردار تو چھوٹے شہروں سے نکلنے والے اخبارات بھی نہیں کرتے، جو کہ مشہور ہوتے ہیں مقامی سطح پر بلیک میلنگ یا قصیدہ نگاری کے حوالے سے۔ وہ کچھ تھوڑے بہت پیسے وصول کر لیتے ہیں، ان کے صحافی اور ان کے بلکہ ایڈیٹر حضرات بھی تھوڑا بہت خرچہ اپنا چلا لیتے ہیں۔ اس طرح کا گندا جرنلزم کسی اس طرح کے شہر نے بھی نہیں کیا، کسی تلہ گنگ کے اخبار نے بھی ایسا کردار ادا نہ کیا جو ڈان۔ اور یہ ہے وہ زوال جو بعض بڑے اداروں کو آتا ہے۔ اس زوال کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جنگ جیو گروپ وہ بھی زوال کا شکار ہے، اور زوال کا شکار صرف اس لیے ہے کہ اس نے مالی مفادات کے لیے ملک ریاض کے لیے استعمال ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ملک ریاض اس بڑے گروپ کی وہ میڈیا پالیسی کو کنٹرول کر رہا ہے، ہینڈل کر رہا ہے۔ اور پھر اس اخبار کا جو معیار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے صحافتی زوال کا ایک دردناک باب ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ تھوڑا رپورٹنگ کا نہیں ہے۔ یہ طے ہوا تھا کہ یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں ان تین پی ٹی آئی کے ان تین امیدواروں کی الیکشن جو عذرداریاں ہیں ان کی سماعت سے ایک دن پہلے اخبار میں چھاپی جائے گی، اور اس سے ایک دن پہلے یہ ڈان کی ویب سائٹ پر آئے گی۔ ڈان کی ویب سائٹ پر آئی، اس کے اگلے دن یہ ڈان اخبار میں آئی، اور اس سے اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان تین امیدواروں کی جو پٹیشن تھی، جو عذرداری تھی، اس پر سماعت ہوئی۔ اور آپ کو یہ تعجب ہوگا، یا آپ کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس الیکشن ٹریبونل کی سماعت پتن نامی اس نامعلوم این جی او کی اس کے سیکشن آڈٹ 38 کی اس رپورٹ کے ارد گرد گھومتی رہی، اور اسی رپورٹ کے حساب سے تمام ریمارکس آتے رہے۔ یہ ایک گیم کا ابتدائی حصہ ہے، اور اگلا حصہ جو کیا ہے وہ اس سے آگے اور بہت خطرناک معاملات حکومت نے شہباز حکومت تو آپ کو علم ہے کہ وہ سرنڈر کرنے کی عادی ہے، اور ایسے موقع پر جب آئین اور پارلیمنٹ کے بالادستی کو روند کر عمران خان کے ایجنڈے کو بذریعہ ہتھوڑا نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ میں جو رمق نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، جن کی اپنی کوئی سمت نہیں ہے، اور جن کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ کرغیزستان میں جب یہ پاکستان کے 4 طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، غنڈہ گردی کا ایک لوکل واقعہ تھا، تو شہباز شریف نے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور ساتھ ان کے ایک اور وزیر کو کرغیزستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کیا دنیا میں کہیں اور کوئی وزیر اعظم اس طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے؟ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں دوسرے ملکوں کے لوگ
کام کے لیے مقیم ہیں یا رہتے ہیں، ورک پرمٹ کے علاوہ سیاسی پناہ کے طور پر رہتے ہیں، یا ویسے وہ مواقع روزگار کے حوالے سے وہاں موجود ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، کینیڈا، یورپی ملکوں میں ہیں، مشرقی ایشیا کے ملکوں میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، تو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، زیادتی بھی ہوتی ہے ایک فریق کی، کسی ایک ملک کے لوگوں کو پکڑ کر مقامی گنڈوں کا گروہ دھنائی کر دیتا ہے ان کی۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی ملک کے ان متاثرہ لوگوں کے سے تعلق رکھنے والے ملک نے اپنا کوئی وزیر اعظم بھیجا ہو اور پھر پاکستان کی اس طرح بے عزتی ہوئی کہ کرغزستان کی حکومت نے کہا کہ بھائی خدا کا نام لو، کیوں آپ پینک پھیلا رہے ہو؟ ظاہر ہے 4 طلبہ پر تشدد ہوا ہے، ناجائز کام ہوا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے آپ ایک وزیر بھیج رہے ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھیج رہے ہیں، تو یہاں تو کوہرام بچ جائے گا کہ پتہ نہیں پاکستان نے کیا کر دیا یا پاکستان کیا کرنے والا ہے۔ غنیمت ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وزیروں کو بھی بھیجا، انہوں نے کہیں آرمی چیف کو آرڈر نہیں کر دیا کہ بھئی جاؤ ذرا کرغزستان کا دورہ کر کے آؤ۔ اور پھر بے عزتی تو ہوئی جب کرغزستان کی حکومت نے وفد کو آنے سے روک دیا۔ اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور اس سے پہلے ان کی غیر سنجیدگی کا عالم آپ دیکھ چکے ہیں جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ ترکی کی حکومت پھنسی ہوئی تھی امدادی کاموں میں، پورے ترکی میں ایک کوہرام برپا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے جو اس وقت 16 ماہ کی حکومت کی وزیر اعظم تھے، جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنی تھی، تو انہوں نے ترکی جانے کا اعلان کر دیا۔ اب ایک میڈیاکر قسم کا آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ملک میں ایک کوہرام ہے، ایمرجنسی ہے، حکومت پھنسی ہوئی ہے، پاکستان کا وہ دوست ملک ہے، اور ایسا دوست ملک ہے کہ اگر یہاں سے وزیر اعظم جاتا ہے تو ان کو فل پروٹوکول دینا پڑتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک کسی دوسرے ہر ملک کو پروٹوکول نہیں دیتا۔ کچھ ملک ہیں جو پاکستان کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور کچھ ملک ایسے ہیں جن کو پاکستان برابر کا پروٹوکول دیتا ہے۔ تو ترکی ایسا ملک ہے کہ جہاں پاکستان کے وزیر اعظم چلا جائے تو وہ فل پروٹوکول دیتے ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم خود ایئرپورٹ پر موجود ہوتا ہے، گارڈ آف آنر ہوتا ہے، ریڈ کارپیٹ، وہ سارا فنکشن، وہ پروٹوکول، گاڑیاں، قافلے، ہر چیز۔ تو اگر شہباز شریف وہاں پہنچ جاتے تو اردگان کے لیے ملک کے اندر ایک مصیبت پڑ جانی تھی، اور وہاں کی اپوزیشن نے غل مچانا تھا کہ ملک میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور یہ جناب وہاں پروٹوکول دعوتیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ شہباز صاحب آپ کچھ عرصے بعد تشریف لے آئیں، اس وقت ہم بڑے بزی ہیں۔ تو وزیر اعظم اگر اس طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر پارلیمنٹ پر چڑھائی تو ہوگی، اور یہ اس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ پچھلی مرتبہ بھی کر چکے ہیں۔ جب بندیال شہباز حکومت کا خاتمہ کرنے پر تل گیا تھا، اس وقت مولانا فضل الرحمان اگر نہ آتے میدان میں تو عمران خان کی حکومت دوبارہ قائم ہو چکی ہوتی۔ وہ فضل الرحمان صاحب کا کام تھا۔ حکومت اس وقت بھی عضو معطل نظر آئی، اور شہباز شریف صاحب منتیں ترلے کرتے نظر آئے بندیال کی طرف بندے۔ اس وقت بھی انہوں نے اٹارنی جنرل جو لگایا وہ عمران خان کی پارٹی کا تھا، اور اس وقت بھی شہباز شریف نے جو اٹارنی جنرل لگایا ہوا ہے منصور اعوان، وہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے، وہ بابر ستار کا دوست ہے، اور پھر وہ حکومت کا جو کیس لڑے گا ایسا اٹارنی جنرل، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیس لڑا اور ناکام رہا، اس وقت بھی کیس لڑا اور ناکام رہا۔ تو یہ تو غیر سنجیدگی کا عالم ہے۔ تو اس وقت بہرحال ان کے ارادے کیا ہے، جو تمام اداروں تک ان کے ارادے پہنچ گئے ہیں۔ اب کل آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، فرحاد یا فریاد کیا نام تھا اس کا، وہ جس نے ایک سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ آزاد کشمیر میں فوج جو ہے اور رینجر جو ہے وہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو اس کو پکڑ لیا کسی ایجنسی نے یا پولیس نے پکڑ لیا یا کیا ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو طے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس آپ نے دیکھے ہیں؟ کیا دنیا کی کسی ملک کی عدلیہ کا کوئی جج اس طرح کے ریمارکس دیتا ہے؟ یہ ریمارکس پڑھ کر اگر کسی کو قومی اسمبلی میں عمر ایوب کی تقریر یاد آ جائے یا شیر مروت کی تقریر یاد آ جائے تو پھر اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کا سلسلہ کئی سال سے جاری ہے، اور اب تک سینکڑوں افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ کس نے کیے یہ ہم اس پر کچھ نہیں کہتے، لیکن کیا اس سے پہلے کسی لاپتہ شخص کی ریٹ پر عدالتوں نے ایسا ریئیکشن دیا جو وہ اب دے رہی ہیں؟ ریئیکشن دینا تو کیا، وہ ان درخواستوں کی سماعت ہی نہیں ہوتی، ان کی سماعت ہی نہیں ہوتی، اور پھر یا تو عمران ریاض پکڑا جائے تب عدالتیں حرکت میں آتی ہیں، یا وہ اسد طور پکڑا جائے تب عدالتیں حرکت میں آتی ہیں، یا یہ فریاد جو بھی ہے یہ پکڑا جائے تو تب عدالتیں حرکت میں آتی ہیں۔ اور تینوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ وہ شیری مزاری ہے، کیا نام اس کا،
اس کی عورت جو ہے، اس کی لڑکی جو ہے ایمان مزاری، یہ اس کا کلٹ ہے، اس کا گروپ ہے، جو بھی ہے۔ اس گروپ کے لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو پھر عدالتیں حرکت میں آتی ہیں۔ عدالتوں کا اختیار ہے کہ وہ جس کیس میں حرکت میں آنا چاہیں آ سکتی ہیں، جس کیس میں حرکت میں نہ آنا چاہے کوئی انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے، اور یہاں ان دنوں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو کیانی صاحب نے جو ریمارکس دیے کسی تبصرے کے بغیر، انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایجنسیاں ملک چلائیں گی، اور پھر کہا کہ ہم وزیر اعظم کو بھی بلائیں گے اور پھر کابینہ کو بھی بلائیں گے، اور پھر کہا اس سے پہلے اسی کیس میں ریمارکس کے دوران یہ ریمارکس بھی رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر وزیر اعظم صاحب کو گھر جانا پڑے گا، یعنی ان کو فارغ کر دیں گے۔ پاکستان کی عدلیہ واحد عدلیہ ہے جو مختصر عرصے میں 2 وزراء اعظم کو گھر بھیج چکی ہے، تیسری وزیر اعظم کو جیل بھجوانے کی دھمکی دی شاہد خان عباسی کو۔ وہ کون تھا، امتیاز شیخ یا کون سا شیخ تھا، اسی قسم کا وہ شیخ تھا، اس نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یاد رکھے اڈیالہ جیل میں ان کے لیے جگہ موجود ہے۔ اور اب چوتھے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور ارشاد فرمایا کہ ایجنسیاں اپنا کام کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں تو پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ISI اور MI اور جو سویلین ایجنسی ہے، انٹیلیجنس بیورو IB، ان تینوں کا وجود رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس کا فیصلہ جج حضرات کریں گے۔ اور جج حضرات کیا صرف ایک جج کرے گا، یہ بھی ایک بہت ہی یعنی انکشاف انگیز بات ہے کہ ایک جج یہ فیصلہ کرے گا کہ ISI کا وجود قائم رکھنا ہے یا اسے ڈسمینٹل کرنا ہے، ملٹری انٹیلیجنس اور IB کو باقی رکھنا ہے یا انہیں کالعدم کرنا ہے یا ان پر پابندی لگا دینی ہے۔ تو یہ ریمارکس ہے۔ اچھا، ادھر دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ اس نے اپنا یہ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم ان ججوں کو دہشت گردی کا جج لگائیں گے اور ان ججوں کو الیکشن ٹریبونل میں بھیجیں گے، اور حکومت کے پاس ان میں سے ایک ایک جج کی رپورٹ موجود ہے، اور حکومت کنونسڈ ہے اور پوری تسلی کے ساتھ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ یہ جو جج ہیں ان کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی کے سارے ملزم بری کر دیے جائیں، اور PTI کے تمام ہارے ہوئے امیدوار نہ صحیح لیکن ان میں سے آدھے سے زیادہ کو کامیاب قرار دے دیا جائے، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ PTI کی رپورٹوں سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کے پروگراموں سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کی PTI کے لیڈروں کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور جو بجلی کی طرح اسلام آباد میں ہونے والی گفتگو لاہور میں PTI کے ایک ہیڈ کوارٹر میں پہنچتی ہے، وہاں سے PTI کے لوکل آفیسز میں بھی پہنچتی ہے، اور PTI کے پھر ہر کارکن، ہم ہی نہیں، ہر کارکن جو ہے وہ پھر اس بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 60 یا 70 سیٹوں پر PTI کو جتوائے جانے کی سوچ ہے PTI کے اندر۔ وہ کیسے جتوائیں گے یہ ان کو پتہ ہے یا پھر حکومت کو پتہ ہے، اور اس طرح پنجاب سے مریم نواز کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ اور وفاق میں اسلام آباد ہائی کورٹ تو صرف 3 سیٹوں پر ہی فیصلہ کر سکتی ہے نا، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ دائرہ نہیں ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان 3 سیٹوں پر فیصلہ کیا ہوگا وہی فیصلہ ہوگا جو ایک تھڑا رپورٹنگ کرنے والے ڈان اخبار نے اپنے کالم میں لکھ دیا ہے، اپنی خبر میں، اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں یہ بات لکھ دی ہے، وہی فیصلہ ہوگا۔ یہ بات PTI کے لوگ کر رہے ہیں کہ وہی فیصلہ ہونا ہے۔ وہ تو 3 سیٹیں ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے قومی اسمبلی کے 30، 40، 50 سیٹوں پر فیصلہ متوقع ہے کہ PTI، یعنی یہ PTI کو توقع ہے، PTI کو توقع نہیں ہے، PTI کو یقین ہے کہ ایسا فیصلہ آئے گا سٹیپ بائی سٹیپ، اور وہ تو ڈیڈ لائن بھی دیتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب اس گیم کو کس نقطہ نظر سے ادارے دیکھیں گے اور کس نقطہ نظر سے وفاقی حکومت دیکھے گی، یہ 2 مہینے کی بات میں نے کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ 2 مہینے کے اندر ایسا ہوگا۔ اس لیے کہ یہی PTI پورا رمضان ہمیں یہ یقین دلاتے رہی کہ تمام انتظامات مکمل ہیں، ہر چیز کا بندوبست ہو گیا ہے، عید کے فوراً بعد ایک تحریک چلے گی جو اس حکومت کا نام و نشان مٹا دے گی، اور وہ عید کو گزرے اب کتنے دن ہو گئے ہیں، پورے پاکستان میں اس تحریک کا کوئی نام و نشان
کو ڈھونڈ کر دکھا دے کہ کہیں کوئی تحریک موجود ہے۔ ناظرین اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہ اگلے ولاگ میں، تو اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے خدا حافظ۔